बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टी.info। हमने लेक्चर सीरीज शुरू की है फार्मेसी टेक्नीशियंस के स्टूडेंट्स के लिए। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको जो पेपर 1 का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स 3, उसको हम तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर देखेंगे आज हम प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कैसे करते हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल वेस्ट हो या हॉस्पिटल वेस्ट हो। तो इस लेक्चर 19 के अंदर जो है हम देखेंगे तमाम चीज़ें जो वेस्ट मैनेजमेंट के मुतल्लिक हैं। तो अगर पिछले लेक्चर आप सुनना चाहते हैं फार्मास्यूटिक्स बे कैटेगरी के, तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, वहाँ से आप पिछले तमाम लेक्चर सुन सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे जनरल गाइडलाइन फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट के मुतल्लिक क्या रहनुमा असूल है। नंबर 1 पहला पॉइंट ये है कि प्लेस ऑल फार्मास्यूटिकल वेस्ट इन रिजिड लीक प्रूफ कंटेनर। यानी जो रिजिड लीक प्रूफ कंटेनर होता है, यानी ऐसा जो आप समझें कोई शॉपर है, बॉक्स है, कोई ऐसा आइटम है जिससे वो चीज़ जो है बाहर ना आ जाए, कोई उसका एक कतरा भी बाहर ना आ जाए, यानी वो क्या कहते हैं, लीक प्रूफ कंटेनर होते हैं, जिसके अंदर वेस्ट जो है बाहर ना निकल सके। नंबर 2 पॉइंट है कि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको अलहदा से किसी लीक प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। यानी रिजिड, यानी जो सख्त होते हैं, जिनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लिक्विड का निकलना बहुत इजी होता है किसी भी कंटेनर से, तो इनके लिए एक अलहदा से लीक प्रूफ कंटेनर रखना चाहिए। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है कि कंटेनर शुड बी क्लियरली लेबल्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू आइडेंटिफाई दैट दे आर सूटेबल फॉर एंड कंटेन फार्मास्यूटिकल वेस्ट। यानी कि कंटेनर जो है, जो उसको मैन्युफैक्चरर है, जो उसको बनाने वाला है, वो उसको लेबल करके फार्मास्यूटिकल टीम को दे, उसके ऊपर लिख दे कि ये जो है कंटेनर जो है फार्मास्यूटिकल वेस्ट के लिए अच्छा है या किस तरह के फार्मास्यूटिकल वेस्ट के लिए अच्छा है, क्या इधर रिजिड वेस्ट के लिए या लिक्विड वेस्ट के लिए। ठीक है। इस तरह नंबर 4 पॉइंट है ऑल फार्मास्यूटिकल वेस्ट एंड हॉस्पिटल वेस्ट मस्ट बी मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड रेगुलेशन। जितने भी हॉस्पिटल और फार्मास्यूटिकल वेस्ट होते हैं उसको कानून के मुताबिक डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर पॉलिसी फॉर वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड मेड अवेलेबल फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड वेस्ट ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है या उसके अंदर जो टीम है, उसके लिए क्लियर पॉलिसी लिखी होनी चाहिए, ताकि वो उस पॉलिसी के मुताबिक जो है तमाम वेस्ट को मैनेज करें, और पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट टीम मेंबर शुड बी क्लैरिफाइड। जितने भी टीम मेंबर हैं वेस्ट मैनेजमेंट टीम के अंदर, उन तमाम की अलग-अलग दर्जा बदर्जा जिम्मेदारियाँ लिखी होनी चाहिए उस पॉलिसी के अंदर। समझें आप रिटन प्लान, समझें कोई ऐसी चीज़, जिम्मेदारियाँ उनकी पहले से डिसाइड होनी चाहिए, ताकि वो उस जिम्मेदारियों के मुताबिक अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ निभाएं जो उनको असाइन की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल क्लोथिंग, ग्लव्स, मास्क एंड आई प्रोटेक्टर शुड बी identified and provided to the healthcare workers responsible for waste ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल। यानी जो वेस्ट को लेकर लोग जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं या डिस्पोज ऑफ करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हर चीज़ मुहैया होनी चाहिए। हर चीज़ में क्या आ जाता है, उनको प्रोटेक्टिव क्लॉथ रहनी चाहिए, ग्लव्स उनके होने चाहिए, मास्क पहने, आई प्रोटेक्शन के लिए उनको एनिक वगैरह टाइप कोई चीज़ दें ताकि उनकी आइज़ को भी नुकसान ना हो। इस तरह तमाम जो प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं वो देनी चाहिए उस टीम को जो ज़िम्मेदार हैं वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के, डिस्पोजल के। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें फार्मास्यूटिकल एंड हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कि आप जो है ना इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट ना करें। इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि ऐसे गंद फैलाएं कि वो पूरी कम्युनिटी और लोग जो है इन्वायरमेंट जो है उससे डिस्टर्ब हो। यानी उसको प्रॉपरली मैनेज करें। इम्प्रॉपर मैनेज अगर उसको करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि जो हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं या जो लोग हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो उससे इफ़ेक्ट होंगे। इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से उनकी हेल्थ का नुकसान होगा, और कम्युनिटी मेंबर जो इर्द गिर्द आबादी होगी वो भी उससे नुकसान उठाएगी, और हमारा माहौल भी ख़राब होगा इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से। यानी उसको आपने प्रॉपरली मैनेज करना है वेस्ट को, और उसके लिए प्रॉपर गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। और या आप समझें उसके लिए कोई न किसी कानून या कोई फाइनेंस यानी बजट की ज़रूरत है। अगर उसको वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसके लिए आप बजट रखें, ताकि जो टीम है वो उसके लिए जो व्हीकल है या कैरियर है वो उसको मिल जाए, और उसके मुताबिक जो है वो ईज़िली अच्छे तरीके से वेस्ट को मैनेज कर सकें, उसको अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें और प्रॉपरली उसको तल्फ़ कर सकें। ठीक है। तो प्रॉपर आपने वेस्ट मैनेजमेंट करना, इम्प्रॉपर नहीं करना।
نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا اس میں منیمم ایلیمنٹ آف اے کمپلیٹ ویسٹ مینجمنٹ. کم سے کم آپ کن باتوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ ویسٹ مینجمنٹ پروگرام کے اندر کامیاب ہو سکیں. تو آپ کے پاس ایک ریٹن پلان ہونا چاہیے. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ہاسپٹل کے پاس یا فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے پاس جن کا ویسٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد کلیئر رسپانسبلٹیز ان کے پاس لکھی ہونی چاہیے. ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ ذمہ داری دینی چاہیے اور ریٹن انٹرنل رولس ان کے پاس ہونے چاہیے. یعنی تحریری یا اندرونی قواعد و ضوابط ہونے چاہیے جس کے مطابق جو ہے وہ ٹیم کام کرے. اسٹاف کی ٹریننگ ہونی چاہیے اس کے بارے میں اور پروٹیکٹیو کلوتھ ہونے چاہیے. پروٹیکٹیو کلوتھ میں ہر چیز آ جاتی ہے اس کے، یعنی کپڑے، گلوز اور آئی پروٹیکشن کے لیے کوئی آئٹم، ٹھیک ہے، تمام چیزیں آ جاتی ہیں. گڈ ہائیجین پریکٹس یعنی حفظان صحت کے جو اچھے طریقے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. ویکسینیٹڈ ورکر یعنی ورکر کو جو ہے نا ویکسینیٹڈ کر دینا چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسا ریڈیشنز ہے یا ایسی خطرناک اس سے جراثیم نکل سکتے ہیں تو ان کے پہلے ایفیکٹ ہونے سے پہلے ہی ورکر کو ویکسینیٹڈ کر دینا چاہیے تاکہ وہ جراثیم ان کے اوپر اثر بھی نہ کر سکیں. ڈیزگنیٹڈ اسٹوریج لوکیشنز یعنی جو ویسٹ ہوتا ہے اس کے لیے پراپر کوئی نہ کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر وہ ویسٹ رکھا ہونا چاہیے اور وہاں سے ڈسپوز آف ہونا چاہیے. ویسٹ منیمائزیشن یعنی جو ویسٹ ہوتا ہے یا فضلہ ہوتا ہے اس کو کم سے کم کرنے کا آپ کے پاس ایک طریقہ کار یا پروگرام ہونا چاہیے. ویسٹ سیگریشن یعنی ویسٹ کو جو ہے اس کو الگ کسی جگہ پر رکھیں اور ویسٹ ٹریٹمنٹ اس کا یعنی آپ علاج کریں. یعنی علاج کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ایسے تلف کریں کہ وہ کسی چیز کو نقصان نہ ہو اس کے تلف کرنے سے. فائنل ڈسپوزل آف سائٹ اس کی ہونی چاہیے یعنی ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پر پورا ویسٹ جو ہے، ہر طرح کا ویسٹ جو ہے وہاں پر جا کے ڈسپوز آف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پیریوڈک ریویو کرنا چاہیے یعنی آپ جو ویسٹ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس وقتاً فوقتاً آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کوئی ویسٹ رہ تو نہیں گیا یا امپراپر اس کو ویسٹ مینجمنٹ تو نہیں ہو رہی، تو پراپر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو یہ چیزیں آپ نے اس کو پیریوڈیکلی ریویو کرتے رہنا چاہیے. متبادل جائزے لینے چاہیے کہ اپنے ان تمام پوائنٹس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ کم سے کم پوائنٹ ہیں جو ویسٹ مینجمنٹ پروگرام کو سکسیزفل بنانے میں ہیلپ فل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ریٹن پلان کیا ہوتا ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں کہ ریٹن ویسٹ مینجمنٹ پلان ڈسکرائب آل دی پریکٹسز فار ہینڈلنگ، اسٹورنگ، ٹریٹنگ اینڈ ڈسپوزنگ آف ہیزرڈس اینڈ نان ہیزرڈس ویسٹ ایز ویل ایز ٹائپس آف ورکر ٹریننگ ریکوائرڈ. تو جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ریٹن جو پلان ہوتا ہے اس کے اندر تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ویسٹ کو اسٹور، ٹریٹنگ اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے، جو خطرناک یا جو بغیر خطرناک جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو. ہیزرڈس کا مطلب ہوتا ہے خطرناک اور نان ہیزرڈس کا مطلب ہے کہ جو خطرناک نہیں ہوتا. تو ان تمام ویسٹ کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے یہ ریٹن پلان میں آپ کے پاس ہونا چاہیے. کلیئر رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے ورکرز کی کہ وہ اس کو کیسے مینیج کر رہے ہیں اور اگر وہ صحیح طرح مینیج نہیں کر رہے تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ویسٹ کو صحیح طرح مینیج کیوں نہیں کیا. نیکسٹ ہے انٹرنل ریٹن رولز ہونے چاہیے یعنی اندرونی طور پر اس کو مینیج کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے جو اس کو رولز ریگولیشن بنائے ویسٹ مینجمنٹ کو ہینڈل کرنے کی، اسٹور کرنے کی، ٹریٹ کرنے کی یا ڈسپوزل آف ویسٹ کی. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے اسٹاف ٹریننگ. اسٹاف کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ کیسے وہ ویسٹ کو مینیج کریں تاکہ وہ خود کو بھی بچا سکیں ویسٹ کے جو خطرناک کنٹیمینیٹڈ ہوتے ہیں یعنی اس کے ویکسین یا اس کے جراثیم ہوتے ہیں اس سے بچ جائیں اور وہ پراپر پروٹیکٹیو کلوتھنگ کا استعمال کریں ویسٹ کو مینیج کرنے کے دوران. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس پروٹیکٹیو کلوتھنگ ہونی چاہیے ورکر کی یعنی ان کے پاس اچھے ایسے لباس ہونے چاہیے جو کہ ویسٹ میں اور چاہیے تاکہ اس کو جو ہے ویسٹ کے کسی بھی ریڈیشن سے یا اس کے جراثیم سے بچائیں. ایسے کلوتھ ہونے چاہیے تاکہ پراپر ماسک ہونا چاہیے، گلوز ہونے چاہیے اور ایپرون یعنی تہہ بند ہونا چاہیے اور بوٹس وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے اگر وہ ویسٹ والی جگہ پر کھڑے ہیں. ٹو پروٹیکٹ دیم when moving and treating various type of collected infectious waste یعنی یہ والی پراپر کلوتھنگ کیوں ضروری ہے؟ انفیکشس ویسٹ کو کلیکٹ کرنے کے لیے، مختلف قسم کے جو انفیکشس ویسٹ ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے پروٹیکٹیو کلوتھنگ کا ہونا ضروری ہے. گڈ ہائیجینک پریکٹس مطلب کہ اچھے حفظان صحت کے اصول کا استعمال کرنا چاہیے یعنی
اس میں آ جاتا ہے، کلوتھنگ بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ویسٹ آپ مینیج کر لیں، اس کے بعد آپ جو ہے پراپر اپنے ہینڈ واش کریں، فیس واش کریں، اور ایسا جو ہے سوپ یا وارم واٹر کا استعمال کریں، تاکہ جو اگر آپ کو جراثیم لگ گئے ہیں تو وہ سوپ اور گرم پانی کے استعمال سے آپ کے سے دور ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے آپ رہیں گے تو آپ بیماری سے محفوظ رہیں گے، اچھے حفظان صحت کے اصول کی مدد سے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ویکسینیٹر ورکر، یعنی ورکر کی پراپر ویکسینیشن ہونی چاہیے۔ انفیکشنز کے درمیان جو یعنی ویسٹ کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کو انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو انفیکشن ہونے سے پہلے اس کو پراپرلی ویکسینیٹ کرنا چاہیے۔ ڈیزگنیٹڈ اسٹوریج لوکیشن ہونی چاہیے، یعنی پراپر جگہ ہونی چاہیے جہاں پر اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے کہ یہ ویسٹ کی جگہ ہے، اور اس کو کور کرنا چاہیے تاکہ جو قریب کے پیشنٹ ہیں یا خوراک ہے اس سے ڈیمیج نہ ہو سکے۔ یہ تمام اصول ہیں اس کے ویسٹ مینجمنٹ کرنے کے۔ ویسٹ مینیمائزیشن یعنی ویسٹ کو کم سے کم آپ نے رکھنا چاہیے، یعنی زیادہ جان بوجھ کے زیادہ ویسٹ آپ نہیں کریٹ کرنا چاہیے، کم سے کم رکھنا چاہیے۔ اور ویسٹ سیگریشن یعنی ویسٹ کو آپ نے کسی جگہ ایسی جگہ تلف کرنا ہے تاکہ وہ آرام سے ختم ہو جائے۔ ویسٹ سیگریشن سسٹم ریڈیوسز دی والیوم آف ویسٹ اینڈ انیبلس ڈفرینٹ کائنڈس آف مٹیریل ٹو بی ہینڈل اپروپریٹلی، یعنی ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس سے جو ہے ویسٹ کی مقدار کم ہوتی ہے اور مختلف قسم کی مٹیریل کو ہینڈل کرنا اس میں آسان ہوتا ہے۔ ویسٹ ٹریٹمنٹ یعنی ویسٹ کو آپ ایسے ٹریٹ کریں تاکہ وہ آپ کے لیے خطرناک نہ ہوں، اور پراپرلی ویسٹ کو ٹریٹ کریں، یعنی ان کو ہینڈل کریں تاکہ وہ جو ہے کسی طرح کی انفیکشن کا باعث نہ بنے۔ فائنل ڈسپوزل سائٹ ہونی چاہیے، یعنی اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے تاکہ وہ آبادی سے دور ہو۔ پیریڈک ریویو یعنی وقتاً فوقتاً جو ہے اس کو چیک کرنا چاہیے۔ مینٹیننگ گڈ ویسٹ مینجمنٹ پریکٹس کہ وہ اچھی جو ویسٹ مینجمنٹ پریکٹس ہے وہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ان کا ریویو کرنا چاہیے۔ کنٹینیوس امپرومنٹ لانی چاہیے ویسٹ مینجمنٹ کے دوران، اور اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ رسک اور ڈیمیج یا ڈیسیز کم سے کم ہے اس پورے عمل کے دوران۔ نیکسٹ آپ کی ریویژن ہے۔ ریویژن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اب کیا پڑھا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ فارماسیوٹیکل ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ کیسے کرنا چاہیے، پراپرلی طریقے سے کرنا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو پراپر جو ہے اس کے لیے قانون ہونا چاہیے، اور پراپرلی اسٹاف کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کے جو نتائج جو ہیں امپراپر ویسٹ مینجمنٹ کی وجہ سے ہیلتھ پرسونل کے اوپر پڑیں گے، جو لوگ ہیلتھ کیئر میں کام کرتے ہیں ان کو، اور ارد گرد کی آبادی کو بھی، اس کو انوائرمنٹ کو بھی خراب کر سکتی ہے امپراپر جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو مینیج کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ہم نے پڑھا ہے کہ جنرل گائیڈ لائن کیا ہے پراپر ویسٹ مینجمنٹ کی۔ اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ پراپر کنٹینر ہونا چاہیے، کلیئر لیبلنگ ہونی چاہیے، اور پالیسی یعنی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اس کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کے۔ نیکسٹ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ ریٹن پلان ہونا چاہیے، اور اسٹاف کی ٹریننگ ہونا چاہیے ویسٹ مینجمنٹ کے متعلق، اور ویسٹ ٹریٹمنٹ کے متعلق ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کلیئر رسپانسبلٹی اور انٹرنل رولز کے بارے میں پڑھا ہے کہ کلیئر رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے ہر بندے کی لکھی ہوئی، اور انٹرنل رولز ہونے چاہیے اس کو مینیج کرنے کے لیے، اور پروٹیکٹیو میئرز اینڈ ہائیجینک پریکٹس ہونی چاہیے۔ پروٹیکٹیو میئر میں آتا ہے پروٹیکٹیو کلاتھنگ، اور ویکسینیٹڈ ورکر کی ویکسینیشن آ جاتی ہے، ہائیجینک پریکٹس آ جاتی ہے۔ افیکٹو ویسٹ سیگریشن اینڈ ڈسپوزل میں آ جاتا ہے کہ ویسٹ سیگریشن یعنی آپ کو اس کو فضلہ کو اچھی طرح تلف کریں، اور فائنل ڈسپوزل سائٹ ہونی چاہیے، پیریڈک ریویو ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھ چکے ہیں، تو یہ صرف ریویو ہے۔ ریویو کے اندر ہم نے رسک مینجمنٹ اینڈ کنٹینیول امپرومنٹ کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ ویسٹ کم سے کم ہونا چاہیے، گڈ ہائیجینک پریکٹس یعنی اچھے حفظان صحت کے اصول کا عمل درآمد کرنا چاہیے، پیریڈک ریویو یعنی اس کو وقتاً فوقتاً چیک کرنا چاہیے، اور اس کے امپرومنٹ لانی چاہیے ویسٹ مینجمنٹ کے دوران، ٹھیک ہے۔ ریسورسز اینڈ ریگولیشن ہونی چاہیے، یعنی قانون بنانا چاہیے ویسٹ کو مینیج کرنے کے دوران، اور اس کو پراپر فائنانس کرنا چاہیے تاکہ فنڈس اویلیبل ہوں اس کو مینیج کرنے کے لیے۔ ایکٹیو پارٹیسپیشن کرنی چاہیے تمام کمیونٹی ورکرز کی، اور جو اسٹاف ہے اس کے لیے اس کو ویسٹ مینجمنٹ کے دوران اس کو جو ہے پراپرلی ٹرین کرنا چاہیے کیسے ویسٹ مینیج کرتے ہیں۔ لیگلیشن کمپلائنس یعنی قانون جو بنایا اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ریسورس گیدر یعنی جو اس کے ٹولز ہیں، یعنی آپ سمجھیں ٹولز کے اندر جو وہیکلز، اکوپمنٹ یا کیریئر، کوئی بھی ایٹم جو کہ ویسٹ کو ایزیلی ہینڈل کرنے میں استعمال ہوتا ہے، وہ ریسورسز اویلیبل ہونے چاہیے ویسٹ مینجمنٹ ٹیم کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے چیز آج پڑھی ہے، تو اس کے لیے آپ نے چھوٹا سا ٹیسٹ ہے آپ کا کہ آپ نے بتانا ہے کہ وچ فیکٹر از کروشل فار دی پراپر ویسٹ مینجمنٹ آف ہیلتھ کیئر۔ ہیلتھ کیئر جو ویسٹ ہوتا ہے اس کے لیے کون سا فیکٹر جو ہے اہم ہے۔ لیگلیشنز، ایڈمنسٹریشن، فنانسنگ،
ٹرینڈ اینڈ انفارم اسٹاف. تو اس کے لیے جو اہم ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے آپ کے لوگوں کے لیے. وچ آف دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از ریکمینڈیڈ پریکٹس فار مینیجنگ فارماسیوٹیکل ویسٹ, یعنی کون سی جو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پریکٹس کے لیے ضروری ہے, کس کے لیے بنے فارماسیوٹیکل ویسٹ کو مینیج کرنے کے لیے. نمبر 1, ڈسپوز آف فارماسیوٹیکل ویسٹ ان اینی کنٹینر اویلیبل. مکس لکوڈ فارماسیوٹیکل ویسٹ فار ایفیشینٹ ڈسپوزل. یوز کنٹینر وداؤٹ کلیئر لیبلنگ فار فارماسیوٹیکل ویسٹ. اسٹور لکوڈ ویسٹ سیپریٹلی ان اپروپریٹ لیک پروف کنٹینر. یعنی وہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں سے کون سی اسٹیٹمنٹ صحیح ہے جس کو آپ ریکمینڈ کریں گے ویسٹ مینجمنٹ کے متعلق. جو صحیح اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے بتانی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ فرسٹ ایئر کا سلیبس ہم کور کریں گے. وہ رہ گیا ہے, سیکنڈ ایئر کا تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو سیکنڈ ایئر کا اب ہم نے ٹیسٹ سیشن سٹارٹ کرنا ہے. تو ٹیسٹ سیشن میں اگر آپ جوائن ہونا چاہتے ہیں تو مجھے واٹس ایپ کریں تاکہ میں آپ کو اپنے ٹیسٹ سیشن میں جوائن کروں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. فار مور اپڈیٹ پلیز لائک سبسکرائب. اللہ حافظ.